नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़रा, वो जिन्होंने कुफ़र की वजह से एक नुकसान देने के लिए मस्जिद ज़िरार तामीर की, व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन, और ताकि मोमिनों में आपस में तफ़रक़ा किया जाए, उनको मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाए, तफ़रीक़ कर दिया जाए, व इरसादल लिमन हरबल्लाह व रसूला, और ताकि उस शख्स के लिए जो कि अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था, जो दुश्मन रखता था, मिन कबलू पहले, वला यखलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और कसमें खा रहे थे क्या कि हमारा इरादा बिल्कुल नेकी का है, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह गवाह है कि ये झूठे हैं। इस पर थोड़ी सी बात हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी, मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा और डिटेल में देख लें। तो ये लोग अल्लाह कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं। ये शख्स कौन था? ये अबू अमर रहब था, जो ज़माने जाहलियत में ईसाई हो गया था और ये काफ़ी आलम बन गया था। ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मदीने में, तो ये उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने इसको कुरान की आयत सुनाई, इसको दावत भी दी, लेकिन ये तकब्बर की वजह से इसने कबूल नहीं किया। और फिर ग़ज़वे हुनैन के बाद इसको लगा कि अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं, तो ये रोम चला गया। इसने रोम में जाकर शाह रोम को उकसाया कि मदीने पर हमला करें, क्योंकि इससे पहले ग़ज़वे मोता हो चुकी थी, जो बसरा के एक शख्स था, तो वहाँ मसाइल हो चुके थे, जिसमें उस ग़ज़वे में जैसा कि 3 बड़ी शख्सियात ने शहादत जाम शहादत नोश फरमाया, जिनमें जाफ़र बिन अबी तालब थे, इसी तरह ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसने उकसाया कि किसी तरह मदीने पर हमला किया जाए, और इसने अपने जो साथी थे मुनाफिक, उनसे कहा कि तुम एक मस्जिद के नाम पर एक इमारत तमीर करो, ताकि लोगों को लगे ये मस्जिद है। और ये बहाना कर रहे थे कि जी वो मस्जिद कुबा मुश्किल है, थोड़ा सा लोग दूर हो जाते हैं, कोई कमज़ोर होता है तो यहाँ आ जाएगा, कि हमारा इरादा बिल्कुल नेकी का था जो कर रहे थे। इन्होंने जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक पर जा रहे थे, तो उन्होंने आके दरख्वास्त भी की कि हमने एक मस्जिद तामीर की है, तो अगर आप उसमें 2 रकात पढ़ा देंगे तो उसमें बरकत हो जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं वापस आऊँगा तबूक से, तो मैं फिर आऊँगा, उस मस्जिद में आऊँगा, तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करूँगा। लेकिन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस नहीं पहुँचे थे, तो रास्ते में ये आयत बिल्कुल मदीने के करीब थे, तो ये आयत आप पर अल्लाह ने नाज़िल की। अल्लाह फरमा रहे हैं, ला तकुम फीही अबदन, आप इसमें कभी भी खड़े नहीं होंगे। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो जिसके बुनियाद तक़वे पर रखी गई, मिन अव्वली यौमिन, पहले दिन से। कौन सी मस्जिद? मस्जिद कुबा। मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूमा फीही, वो ज़्यादा हक़ रखती है कि आप उसमें खड़े हों। फीही रिजालुन युहिब्बूना, वो लोग जो हैं जो पसंद करते हैं। कौन है उसमें लोग? ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको बात किया हुआ है, अन यतत्तहरू, ताकि, और वो बहुत ज़्यादा पाकीज़गी भी इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह तख़ीरीन को पसंद करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा तहारत इख्तियार करते हैं। और उनसे पूछा भी गया था कि इस वजह से अल्लाह ने तुम्हें ये कहा, तो उन्होंने कहा कि हम जो है रफ़ा हाजत के बाद जो है वो मट्टी भी इस्तेमाल करते, डेले भी इस्तेमाल करते हैं, और पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर हमारी बात हो चुकी है, मैंने सिर्फ इसलिए ताकि मौज़ू को कंटिन्यू किया जाए। अब अगली आयत ले लेते हैं, आयत नंबर 109 है, अफ़मन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा, अल्लाह कह रहे हैं कि वो मस्जिद भला जिसकी बुनियाद ही तक़वे पर रखी गई थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत में आए थे, तो सबसे पहले आपने क़याम किया कुबा पर, कुबा के मुकाम पर, और भी एक जगह पर क़याम किया, तो वो यहाँ पर बहरहाल एक मस्जिद तामीर की गई। उसके बाद जो है मस्जिद नबवी जो है वो मदीना शरीफ में बनी। तो उसकी बुनियाद जो थी वो थी ही तक़वे पर, अल्लाह के खौफ पर, अल्लाह की खुशनफ़ी पर, अल्लाह की रज़ा पर। वह रिज़वान और अल्लाह की रज़ा के लिए बनाई गई थी, वो तक़वे के लिए तक़वा था, अल्लाह के खौफ की वजह से, और अल्लाह के रज़ा के लिए बनाई गई थी। खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफिन, या वो मस्जिद
جو انہوں نے بنائی ہے منافقین نے، مسجد ضرار، ایسی مسجد جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہے، دین مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، مومنوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، دین کے کاج کو نقصان پہنچانے والی ہے، تفرقہ پیدا کرنے والی ہے، وہ مسجد کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بنیاد تو رکھی گئی ہے ایک ایسی کھائی کے کنارے، اللہ شفا جروفن، ایک ایسی کھائی کے کنارے، ہار جو گرنے والی ہے، جو کھائی کا کنارہ ہے وہ بھی کنارہ بھی اتنا کمزور ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے، فن نہارا بہی فی ناری جہنم، جو لوگ تعمیر کرنے والے ہیں اور جو اس کے ساتھ ایسی عمارت کو تعمیر کر رہے ہیں وہ خود ان کو بھی لے کر جائے گی جہنم میں، یعنی ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اتنی جو اپنی طرف سے مسجد کا نام دے کر بنائی ہے انہوں نے، تو ان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزالو بنیانہم الذی بنوا، کوئی شک نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی یہ مسجد، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی جو جڑیں جو ہیں، اس کی جو اس عمارت کی جو انہوں نے تعمیر کی تھی، ان کے لیے ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا باعث رہے گی، ان کے دلوں کو ترفاتی رہے گی یہ مسجد۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ مسجد ضرار ان کے لیے شک، ہلجان، افراتفری، بے چینی کا باعث رہے گی۔ میں نے بہت سارے ترجمے کیے ہیں۔ ریب جو ہے شک کے لیے آتا ہے، ہلجان کے لیے آتا ہے۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے سوچا تھا سارے کا سارا پلان، کیونکہ ابو آمر راہب نے کہا تھا کہ تم یہاں سازشیں کرو، پلاننگ کرو کہ تم اندر سے کھوکھلا کرو، اپنے ساتھ لوگوں کو اور بھی بلاؤ، تاکہ جب میں روم کے لشکر کو لے کر شاید روم کے ساتھ آؤں تو اندر سے جب تک انتشار نہ ہوگا ہم فتح نہیں پا پائیں گے، تو تم یہ کام کرنا جس طرح غزوہ احزاب میں ہوا۔ یہ شخص غزوہ احزاب میں بھی جب آئے تھے اور غزوہ احد میں بھی جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف تھا، یہ ایسا ملعون شخص تھا ابو عامر بن راہب، اور اس کا بیٹا جو ہے حنظلہ، اللہ اکبر، سچا مومن تھے، رسول الملائکہ، جو شہادت انہوں نے نوش کی اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ بہرحال یہ شخص چلا گیا تھا، تو بہرحال ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جنہوں نے یہ سازشیں سوچی تھی نا، کہ یہ سارا پلان ان کا غرق ہو گیا اور ان پر عطاب ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اللہ اکبر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اب اس کو میں، کیونکہ آج میرا موضوع یہی ہے، آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا امت مسلمہ کا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ باقی تو پھر اس میں کتنی شاہیں بن گئی، اور کتنی شاہیں اس لیے بنی تاکہ ہم اپنے مطلب حاصل کر سکیں، اپنی دکانداری چمکا سکیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ بازی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آیتیں ہم نے پڑھ لی۔ ایسی کوئی بھی عبادت کا جو یا تنظیمیں جو بنتی ہیں جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہوں، جن کا کاز جو ہے وہ اپنے گروہ کو صحیح ثابت کر کے باقی کو غلط ثابت کرنا ہو، جو فرقہ واریت کو فروغ دینے والی ہوں، جو مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے والی ہوں، جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والی ہوں۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو کیسے نماز کی طرف لے کے جانا ہے، کیسے مسجدوں میں لانا ہے۔ مسجدیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ان میں صرف اللہ کا نام پکارا جائے، تاکہ اللہ کا نام بلند ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، آپ کی سیرت ہے، اس پر بات کی جائے، صحابہ نے جو قربانیاں دی اس پر بات کی جائے۔ امت کو چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہیں ان میں نہیں پھنسانا، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں نہیں پھنسانا۔ ہم نے بات کی تھی وہاں پر بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تنبیہ کی تھی نا بنی اسرائیل کے علماء پر کہ تم اللہ اکبر لوگوں کو تو زیرے پر بھی اور سونگ پر بھی عشر کا بتاتے ہو، اور خود سب کا سب ہضم کر جاتے ہو، خود کوئی نہ کوئی دلیل نکال لیتے ہو، اور آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں خدا نہ خواستہ کسی میری ساتھی ہے تو اس دین میں، اور جو میں پڑھا رہا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ مجھے لے آیا اس کام میں کہ قرآن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگا دیا۔ کافی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو الحمدللہ جب میں ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو دل میں تکلیف ہوئی۔ بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ صرف مسجد اس لیے بنی کہ وہ جو مسجد دوسری ہے، حالانکہ وہاں بھی اگر اللہ ہی کی بات کی جا رہی ہے تو کچھ چھوٹے سے فروعی مسائل کی وجہ سے
مسجد تعمیر ہو گئی۔ مجھے وہ بات بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ اکبر یاد آتی ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ انہوں نے جو علماء بنی اسرائیل تھے ان پر تنقید کرتے کو کہی تھی کہ ایس بولیو کہ تم لوگوں کو اللہ اکبر مچھر چھانتے ہو، تم چھوٹے چھوٹے فروئی مسائلوں میں پھنسائے ہوئے آپس میں لڑا رہے ہو اور اونٹ سمو سمیت پورے کا پورے ہضم کر جاتے ہو، یعنی بڑے بڑے مسائل پر بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہ تنظیمیں چاہے وہ مسجدیں ہوں چاہے سینٹر ہوں جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں، مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دے رہی ہیں، ان کا وجود اسی مسجد ضرار کے ساتھ پھر سلسلہ ملتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ایسی عمارت کبھی باقی رہتی نہیں ہے، اور رہے گی تو انتشار کا باعث بنتی رہے گی، بلکہ صرف ان کے لیے نہیں، جو لوگوں کو خراب کریں ان کی اپنی جان کے لیے بہت بڑا وبال بن جائیں گے وہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جگہ فضیلت والی ہے جو اخلاص اور تقوی پر قائم ہو، چاہے کوئی سینٹر ہو، چاہے کوئی تنظیم بنے، چاہے کوئی مسجد بنے، کوئی مدرسہ بنے، کوئی بھی عمارت جو دین کے لیے بنائی جاتی ہے یا کوئی بھی تنظیم جو دین کے نام پر بنائی جاتی ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا نہیں ہے، دلوں میں کشادگی نہیں ہے، تو یقین جانیں اس کا حال وہی ہوگا۔ اگر دنیا میں نہ بھی ہوگا تو قیامت والے دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، فرقہ واریت اتنا بڑا جرم ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ الانعام میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے میں اور آپ؟ اگر ہم ان کاموں میں لگ کے بغیر تحقیق کے کسی گروہ کو بس سمجھ لیا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہیں، اس چیز نے ہمیں کتنا تباہ کیا ہے، اور کتنے فرقے بنیں گے اس کے بارے میں حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں ترمذی شریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ کے، بنی اسرائیل کے، میری امت کے 73 ہوں گے، سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی 73 میں سے 72 آگ میں جائیں گے۔ پوچھا کون سا گروہ ہے جو صحیح ہوگا؟ فرمایا وہ ما انا علیہ، فرمایا وہ جو میرے طریقے پر ہوں گے، وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، ہم سب کے سب ایسی جگہ سے بچیں، اللہ کے واسطے جوڑنے والے بنیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے کے لیے دل میں کشادگی نکالیں اور ان کو بیٹھ کے خوبصورت طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے، فتوے دینے بند کریں۔ ایسی کوئی بھی عمارت جو بنتی ہے وہ وبال جان بن جاتی ہے ان کے بانیوں کے لیے بھی، یہاں نہیں تو دنیا میں آخرت میں جا کے سمجھ میں آئی ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ دین کے نام پر ہم نے اتنی خدمت کی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو پھاڑتے رہے۔ اللہ اکبر، قطن پسند نہیں ہے، صحابہ کو پڑھنا پڑے گا۔ کشادگی کتنی تھی، میں صرف ایک مثال، جب اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اتنا بڑا دور تھا، اتنی بڑی حکومت پھیلی ہوئی تھی، ایک حکم کرتے تو ان کا نیست و نبوز ہو جاتا، جو خوارج آئے تھے، خوارج تھے کیونکہ وہیں سے ان کی نسلیں نکلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہی میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی، جب کسی شخص نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عدل کریں، تو فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس شخص پر اتنا غصہ آیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ فرمایا نہیں عمر، اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اس کی ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے، تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے ہیج لگیں، کچھ بھی نہیں لگیں گے، ان کی نمازیں تو بڑی زبردست ہیں، قرآن پڑھیں گے ایسا خوبصورت پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ قرآن تو یہ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یقین جانیں دلوں پر اثر نہیں کرے گا، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس وقت عثمان غنی کے دور میں کہا کہ جی وہاں تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جو آئے ہیں بلوائی آئے ہیں اور جو آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں جی کیا آپ نے زیادتی کی ہے یا آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا کہ ان کو اگر کہیں تو نیست و نبود کر دیں، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر کہ ابھی انہوں نے قتل کیا تو نہیں ہے نا، آپ نے جو صحابہ آئے تھے ان کو بھی واپس بھیج دیا کہ نہیں جاؤ تم واپس، اللہ کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیں کہ کہا گیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو ایک کھلیا پہنایا جائے گا، آپ کو ایک عہدہ ملے گا، آپ نے نہیں چھوڑنا جب تک خود نہیں چھوڑنا. تو نہیں چھوڑا. شہادت نوش فرما لے کہ مسلمانوں میں ابھی میں تو شہید نہیں ہوا تو کس کو پکڑنا ہے تم نے، کس کے خلاف کارروائی کرو گے؟ وہ کلمہ گو ہیں، پڑھ رہے ہیں. اس پر بھی کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں ان کا قبضہ ہو گیا، اب نماز کہاں پڑھیں؟ تو کہاں وہی نماز ان کے پیچھے پڑھو. میں نے اس لیے یہ بات اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر اتنی فرقہ واریت ہے کہاں جائیں ہم لوگ، کہاں جائیں گے؟ اور اس طرح پکا کیا جا رہا ہے، یقین جانے کے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کہ یہاں پر جا کر بم مار دو، یہ دوسرے گروہ والے ہیں، یہ دوسرے گروہ والے ہیں. اور اللہ کے بندو، 2 حدیثیں میں اکثر بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، گواہی دیتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے. کہاں جائیں گے؟ 2 حدیثیں صحیح بخاری کی، 398 399 غالباً نمبر ہے، یا 392 اور 391 ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کو اپنے طور پر یہ چیزیں تو ہم بیان نہیں کرتے. صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، سب جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں، سب صحیح بخاری کو ٹاپ کی کلاس مانتے ہیں اور اس کی حدیث کو اوتھینٹک ترین سمجھتے ہیں. لیکن پھر بات وہی ہے، کہاں جائیں؟ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں تو مروایا ہی اس نے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آیت یاد کر لیں جو سورہ ہم نے الانعام میں پڑھی تھی کہ اللہ ان کے اوپر سے عذاب بھیج دے یا زمین کے نیچے سے بھیج دے، ان کو اسی طرح نبوت کر لے یا ان میں تو فرقہ بازی شروع کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرا جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئی. اللہ نے دعا قبول کی. اللہ اس طرح عذاب نہ بھیجنا کہ یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی یہ بھی دعا قبول کی. پھر کہا کہ آپ کی امت میں ایک گروہ رہے گا جو حق قیامت تک حق پر رہے گا. اور پھر کہا کہ اللہ ان میں فرقہ واریت نہ ہو. تو اللہ نے اس دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. یہ ہے میری اور آپ کی آزمائش. اللہ کرے سمجھ میں آئے میری بات. مقصد صرف یہ ہے کہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم جڑ جائیں اللہ کے واسطے. ہر دنیا کے کافر تو ہمیں مسلمان سمجھتے اور ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اللہ کے واسطے مسلمان آپس میں نہ لڑے. بہت نقصان ہو چکا، پہلے بھی بہت نقصان ہو چکا، اور پہلے بھی لڑایا گیا تھا، پہلے بھی جنگیں. اللہ اکبر. اللہ کے واسطے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ لڑانے والے تو ہمیں لڑاتے رہیں گے، ہمیں بچنا ہے. ان کا کام یہ ہے، انہوں نے مسلمان امت کو پھاڑنے کے لیے یہ فرقہ واریت کو اتنا فروغ دیا ہے کہ آج مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک سب سے قابل فضیلت وہ مسجد ہے جو اخلاص اور تقوی کی بنیاد میں ہو، جس میں گنجائش ہے لوگوں کے لیے، وہ عبادت گاہیں ہوں، دینی مراکز ہوں، جن کا مقصد قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچانا ہو اور کس قرآن کو پوری دنیا تک پہنچانا ہو، اور وہ صحابہ کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے ہوں. کیونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا دور اپنے فرمایا سب سے بہتر ہے، اس کے بعد صحابہ کا اور اس کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین کا. اللہ اکبر. خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیسا دور تھا. اللہ اکبر. آخر میں آ کے مسائل شروع ہوئے، لیکن پہلے دیکھ لیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اسپیشلی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی 10 سال تو ایسی ترقیاں ہوئیں. پہلا بیڑا بنا. بہرحال مسجد زرار کی مانند کوئی بھی مسجد ہوگی جو مسلمانوں میں فرقہ بازی، کیونکہ یہاں تفریقاً کا ہے مومنوں کے درمیان ڈالنے والی، تو پھر وہ اسی طرف ہی چلی جائے گی. اللہ نہ کرے. وہ مسجد جو تقوی پر ہو، منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ہمیشہ جو منافق ہوتے ہیں نا وہی پھاڑیں گے نا امت کو، جن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ ان کے ایجنڈے پہ کام کریں اور ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ بس ایک مسجد سے دوسری مسجد تک. اللہ اکبر. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو اللہ نے مجھے توفیق دی جمعہ پڑھانے کی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ باتیں نہیں سنی. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے صرف قرآن اور حدیث کی باتیں کی، جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان پر بات کی. تو مسلمانوں پر اکٹھے، تو انہوں نے کہا جی وہ ہم تو اصل میں وہ جو باتیں سنتے ہیں، کیونکہ جس گروہ کی مسجد ہے وہ دوسرے اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے گروہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں. تو ایسی جگہ جو صرف اللہ کے تقوی کے لیے بنائی جائے، جو صرف مسلمانوں کو جوڑیں، خدا کے واسطے جوڑیں. اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے. تکلیف کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ کہ یہ ساری باتیں میں نے ان باتوں سے سب سے گزرا ہوں ایک کے بعد ایک سٹیپ سے.
تو پھر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے اگر ہم نے آج بھی نہ اپنے آپ کو سنبھالا تو نشان بھی نہیں رہے گا داستانوں میں، ہماری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں۔ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے، کتنی فوج ہے، 57 ملک ہوئے ہیں، 54 ملک ہوں، کتنی فوج ہے دنیا میں۔ اگر ان کو کٹا گیا تو ایک اتنی بڑی فوج بنتی تھی، جتنی نیٹو کی فوج بھی شاید اتنی بڑی نہ بنے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے تو سب بڑے ملک انڈونیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، دیکھتے جائیں کتنے کتنے ملک بڑے بڑے آبادی والے جو ہیں مسلمان ہیں، تو کہاں جائیں گے ہم؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ جو جتنی مسجدیں ایسی ہیں جن میں تفرقہ ڈالنا ہو، تو یہ ایسی جگہ پر کھڑی ہیں جیسے کہ ڈلون پر اس کی مثال دی گئی کہ وہ مسجد جو کہ کنارے پر بنائی گئی ہے، جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے، وہ تو گرنی ہے۔ اس نے فائدہ نہیں پہنچانا، اس نے نقصان نہیں پہنچانا ہے مسلمانوں کے کاج کو، اور مسلمانوں کے جو آپس میں اختلافات کو اجاگر کرنا ہے، وہ تو صرف یہی کام کرتے رہے گی۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا، جہاد کیا ہے، کیسے یہ دین قائم ہوا، اس پر تو بات ہی نہیں ہے۔ اس پر کیوں بات کریں؟ کیونکہ ہمیں تو لوگوں کو اپنا بنانا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں، مجھے اور آپ کو۔ ہم نے پڑھا تھا 79 جو ہے آیت نمبر جو ہے آل عمران میں، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے کتاب دی ہے یا حکمت دی ہے کسی شخص کے لیے، کہ لوگوں کو اپنا بنائیں، بلکہ کس کا بنانا ہے؟ اللہ والا بنانا ہے۔ تو اللہ والا جب بنانا ہے تو پھر باتیں بھی وہ کرنی پڑے گی جو قرآن اور حدیث والی ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نزدیک وہی مسجد، وہی ادارہ، وہی سینٹر، وہی جو الحمدللہ تنظیم کامیاب ہوگی جو مسلمانوں کو جوڑنے والی ہوگی، جو تقوی پر قائم ہوگی، جو تفرقہ بازی کو فروغ نہیں دے گی بلکہ فتنوں کو ختم کرنے والی ہوگی، وہ جو ہو اللہ اکبر، وہ مسجد جو لوگوں کو کاٹنے والی ہے وہ تو نقصان دہ ہوگی، مسلمانوں کی کاس کو نقصان پہنچائے گی۔ اگر نیت خراب ہے تو آج بھی جتنی مرضی مسجدیں بنی جائیں، نیت اگر ایک خاص فرقے، خاص گروہ کو صرف صحیح ثابت کرنا ہے، دوسروں کو دور رکھا جائے، تو امت میں تو یہی اصل ہے جو فرقہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایسی تمام مسجدیں چاہے سینٹر ہوں، یہ نقصان دہ، ضرر جو ہے نقصان سے، تو پھر وہ تو اسی کے مشابہ ہو جائیں گے مسجد ضرار کے۔ مقصد کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی نقصان جو ہے، کاز جو ہے، جو مقصد ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ حالانکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کون ہے مومن؟ پڑھتے ہیں ہم سورہ الحجرات کی، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور بھی بہت ساری میں آیتیں بیان کر سکتا ہوں، جیسے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ قبلے اور اس طرف کر لو اس طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی جو ہے ہم نے پڑھی آیتیں بھی سورہ توبہ میں بھی، بہرحال اس آیت جو سورہ حجرات کی آیت، اللہ فرمانے اصل مومن تو وہی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑتے اور لگاتے ہیں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں۔ یہی ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ جتنے مرضی دعوے کریں، اگر یہ چیز نہیں ہے، جان و مال نہیں لگ رہا، لوگ مسلمانوں کو ہم اکٹھا نہیں کر رہے، اسلام کی کاز اور اسلام پر نہیں لا رہے، اور جہاد کی طرف نہیں آ رہے، اور اللہ کے جو دین ہے اس کو قائم کرنے کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر ہم دیکھ لیں، ہم جو مرضی جتنے مرضی دعوے کریں، ہمارا دعویٰ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ مر جائیں، ان کو لڑاؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہو گیا ہم لڑنے کے لیے۔ تو اگر عبادت گاہیں اخلاص سے خالی ہوں گی اور لوگوں کو جوڑنے کا مرکز نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو کاٹنے کا مرکز ہوگا، تو پھر تو یہی ہوتا رہے گا۔ اصل بات نیتوں کی بھی ہے، نیت۔ صحیح بخاری کی حدیث جو پہلی آتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جتنے بھی ہیں ہماری نیت لوگوں کو جوڑنے کی ہو، دین کو قائم کرنے کی ہو، دین کو کہ جہاں بھی مسلمان پر ظلم ہو ایسی فورس بنے جو وہاں پر پہنچے، بنیاد تقوی ہو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنا ہو، حدود اللہ۔ ہم پڑھیں گے اسی آیت میں کہ وہ لوگ جو ہے نا، جو اللہ کی حدود کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود کو قائم کرتے ہیں، اللہ اکبر، امت میں اتحاد، پیار محبت پیدا کرتے ہیں۔ بس تھوڑا سا میں ایک دو آیتوں کے ساتھ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم نے پڑھا سورہ ال عمران میں، کہ اللہ کی رسی جو ہے اس قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور آپس میں گروہ ہو گئے، سب خوش ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہی اسی پہ رت رہا رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، آپس میں گروہ ہو گئے، شیعہ گروہ کے لیے آتا ہے، لست منہم فی شیء، تو ان کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ سورہ نام کی آیت نمبر 159 میں آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے،
فرمایا گیا ہے کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ اکبر، کہ اچھا اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی ہے۔ بہقی کے حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن القرآن، کہ اس قرآن کو خوش ہو جاؤ، اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، قرآن پڑھے تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، اور میں کہ تم اس چیز کی گواہی نہیں دیتے کوئی اللہ ایک ہے اور یہ قرآن خاص اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں، تو پھر میں خوشیاں مناؤ۔ یہ قرآن جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس قرآن کو جو پکڑ لیں گے نا، وہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے، وہ ہوا ذکر الحکیم، اور یہ نصیحت والا ذکر ہے حکمت والا، وہ ہوا صراط المستقیم، اور یہی سیدھے راستے پر چلائے گا۔ ہمیں دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی ہے۔ اصل میں تو یہ آیت ہم کو بھی کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، فلن تضلوا ابدا، کبھی بھی، کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو یقین کریں، اسی امت کی بقا ہے، ورنہ تو ہم اسی طرح ذبح ہوتا رہیں گے، مسلمانوں کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنی بات مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا